मर्दार चारू का अस्सलाम वालेकुम रागश बेजाना माशुमारा वशत कना तो बलूचिस्तान मखदूश सूरत हाल कैसे में दीमा है वस्तगे रोचा मजिस्ता के बलूचिस्तान बाजें दमगा यक्के वद्दा सेमेंटेनियस अटैक्स कैसे बुतगा मल्टीपल सिटीज़ तो दोमिनी मगा बलूचिस्तान मखदूश सूरत हाल सब्बा मरूची आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म साहब कैसे कोयटा सर बुतगा तो वस्तगे रोचा बलूचिस्तान वेल वाक़या में दीमा के मजिस्ता के कुजदारा मिर शफीकुर रहमान मेंगल के आजालवान वहीं पैनल सरबराह हैं तो आइए लोग कहते हैं खुद कुछ अमला चर्शिया पद मगिंदे के अमला बुता तो चर्शिया पद कुजदारा वाक़या तस्दीक कनक बुता जालवान वहीं पैनल निमगा जानो मिर शफीकुर रहमान साहब तर्जुमान मिर नदीम रहमान शई उश्ता के 2014 मरदम के अस्ता में कुशक बुतगा और मीर साहब के हस्ते महफूज बुता और पंच खुद कुछ अमलावर आहम ये वेला बीरान बुतगा तो दोमिनी मगा बलूचिस्तान देखे बाद नमकान चुक गस्तंगे रोचा DG ISPR के आई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुतगा तो आइया मिगा पे तस्दीक कुतगा के गस्तंगे चीज़ी रोचा न्यामा 42 नौजवान के हस्ते बीरान पंजाब 4 नाशरकार बीरान बुतगा तो चुक गस्तंगे रोचा बेलहा फोर्सेस कानवाए सरा और कनक बुता तो इसी हम तस्दीक होता कि ये वाक़या सिक्योरिटी फोर्सेस अफसर आवार याजदा वरना के अस्ता बीरान बुतगा दोमिनी मगा मगिंदे के मांगी डेम हम नो पुलिस एहलकार आहनी हम शहादत गप तस्दीक DG ISPR और प्रेस कॉन्फ्रेंस से दौराना को था तो अन्ना वड़ो को वाक़या 4 मरदम बीरान और शश तकमी भी हो गया हम गप को था तो DG ISPR एम गुश्ता के 6 जुलाई ज़ियारत को ऑपरेशन जारी बुता दहशतगर्द कुशक बुतगा मजमूई तौर 26 खारिजी के हस्ते जनक बुतगा तो 4 दहशतगर्द मरूची चुगस्त के रोचा पसंद जनक बुतगा तो ये दस्ते वाले वाक़या के हस्ता आहनी ज़िम्मेदार के हस्ते DG ISPR हिंदुस्तान वस्ताव अफगान तालिबान रजीम के हस्ते और पाकिस्तान दहशतगर्द कार्रवाई का नायनगाम दहशतगर्द वाक़यात के हस्ते ये पुश्ता मास्टर माइंड अफगानिस्तान या हिंदुस्तानी तो दोमिनी मगा मगिंदगा के कोयटा अन्ना वड़क को वाक़या बीरान बुत के मरदमानी लवाकिन के हस्ता अहम एयरपोर्ट रोड़ा हनी धरना जारी हैं तो अन मुतालबात गो आर्मी चीफा मुज़ाकरात मशरूत हैं तो मौजूदा सूबाई हुकूमत के हस्ते आने कुछ हमेशा के मैसरा छोड़ें ये एतमाद नेस्त हैं तो दोमिनी मगा ज़ियारता हम मगने के सैलबंदी मरदमानी ने मगा 21 लाश के हस्ते आदोरदियक बुतगा अगवा कनगा पद तो आनी तुका अश्त एहलकार के हस्ता आनी लाश आबाई दमगा दिमदियक बुतगा तो 14 लाशानी हमराइया कोयटा पाटे के कोयला पाटे के नज़दीका दग दग सरा इरकना को निंदाक आनी बर जाएँ तो अमी बड़ा एयरपोर्ट रोड़ा अन्नावड़ा को वाक़या है बीरान बुत के मरदमान लवाकिन के हस्ते धरना दिया गया तो तकरीबन 9 किलोमीटर फासला कोयटा शहरा वदा ये धरना जारी है तो ये धरना सबा कोयटा वदा ट्रैफिक के निज़ाम के हस्ते इंतहाई दरम बरम है और धरना सबा एयरपोर्ट रोड़ा ट्रैफिक के हस्ते रवानी मुकम्मल तौर बंद है तो दोमिनिमगा शाहरा के हस्ते सिक्योरिटी जावर आलम इंतहाई लगेगा तो ये बलूचिस्तान मजमूई सूरत हाल है और कोयटा बलूचिस्तान कैपिटल शहर है ऊद हम सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है तो मरूची माँ हमें बोंगा पिसरा का पुत्रान करें कि आया आर्मी चीफ साहब या वज़ीर आज़म साहब के मर्ची कोयटा सरबुत का एफिक्स कमेटी दीवान बुता एम फैसला कनक बुता हमने हमारे मखदूश सूरत हाल हवाला तो लवाकिन के हस्ता आगा आहाँ को वज़ीर आज़म साहब या आर्मी चीफ साहब मुज़ाकरात ना करना तो आया आनी मुज़ाकराती अमल के हस्ते अडला के शिकार भी या दो निमगा आहानी धरना के हस्ते आता चिंचरोचा जारी भी तो एक बात दिल पर वाक़ चुके वस्तगे रोचा या वाला प्रोग्राम को तगा तो अमूदा जब मैंने कबायली मरदम या सियासी जमात सरबरा में दावत दा तो कुछ हमेशा के अन्ना उड़क के हस्ते उदा ग्वाजना कब्जा कनक लोटा या मेरा माइंड से त्याता मारा तरपदर कनक तो कमेश के मुसल्ला जत्ता के हस्ता मैं पुछता कब तक तो मौती का पुत्राना दिमा बनी उद्दला आइन सर में नसरुल्लाह ज़हरा साहब बरादरी कर गए अय्यूब गिशी का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम ज़हरा साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया ज़हरा साहब ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। ज़हरा साहब जो कोयटा शहर जो बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी है गुज़श्ता कई दहाइयों से बदमनी का शिकार है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त 2 अलग मकामात पर धरना दिया जा रहा है जो जिनके जो है लवाकिन को बेदर्दी से शहीद किया गया है। तो ये सिर्फ कोयटा शहर का मसला नहीं है बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जो है एक बदमनी की आग लगी हुई है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला हैं,
تو کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان جو ہیں اس طرح کی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، سیکورٹی کے معاملات انتہائی خراب ہیں، امن و امان نہیں ہے، کیا بنیادی وجہ ہے کہ بلوچستان کے عوام یہ سب کچھ بھگت رہا ہے؟ دیکھیں جو صورتحال اس وقت پورے بلوچستان پروونس میں اور پشتونخوا سرزمین میں ہے، وہ دہشت گردی، لاپتہ افراد اور جو بدتخوری اور مسلح جتھے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کے سراؤنڈنگ میں ہزاروں مسلح جتھوں کا راج ہے اور حکومت نام کا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ حکومت تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی وجود رکھتا ہو، یہ حکومت تو سرے سے حکومت ہے نہیں، یہ کٹ پتلی ہے۔ جو اصل حکمران ہے وہ حکمران وہ چاونی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہنوڑک کے لوگوں کو 5 لوگوں کو شہید کیا گیا، 11 ابھی تک ان مسلح جتوں دہشت گردوں کے نرغے میں ہے۔ زیارت میں ڈی سی ڈی پی او نے 6 جولائی کو لوگوں کو ایسے مقام پہ بھیجا جہاں کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں ایک ٹینکر تھا پانی کا، اس میں جانے کی کوئی ضرورت، انہوں نے خود ان کو وہ بھیجا اس لیے کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں چڑھے، اور آج 30 کے 30 جو ہے نا ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں کوئٹہ شہر میں پڑی ہوئی ہے، ہنوڑک کے عوام دھرنے میں ہے، زیارت کے عوام دھرنے میں ہے، باقی آپ دیکھیں کہ شارع غیر محفوظ ہے، جو ٹرالر ہے، جو باؤزر ہے، وہ ان ریاست کے اثاثے جو ہے نا اسیٹس ہے، وہ پورے آب و تاب کے ساتھ وہ متحرک ہے، لوگوں کے جان و مال لے رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور عوام جو ہے نا وہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے۔ بالکل، لیکن زیر صاحب ہمیں یاد ہے جب آپ رکن اسمبلی تھے، آپ اپوزیشن میں واحد رکن تھے اپنی جماعت کی جانب سے، جو یہ امن و امان کی بجٹ بڑھانے کے حوالے سے مجموعی صورتحال پہ آپ جو ہیں بحث کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ 3-4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، امن و امان آج انتہائی خراب ہے۔ تو دوسری طرف بجٹ جو ہے امن و امان کے حوالے سے ان کو ہر بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن امن و امان کی کوئی نام چیز ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بلوچستان کو دیکھا جائے اس کو ایک سیکورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا، اتنے بڑے پیمانے پر ڈپلائمنٹ کے باوجود یہ جو جتھوں کا آپ نے ذکر کیا کہ کوئٹہ شہر اس وقت جو ہیں جتھوں کی رحم و کرم پر ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا اتنی بڑی بجٹ کے باوجود ناممکن کیوں بن چکا ہے؟ دیکھیں وہ کنٹرول کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان اور پشتونخوا سرزمین آگ و خون میں جلتا رہے، اس لیے کہ یہ دنیا بھر کے جو قیمتی نایاب منرلز ہیں، جو وسائل ہے وہ بلوچستان میں ہے، وہ پشتونخوا سرزمین میں ہیں، ان کو وہ دیکھتے ہیں ضرب المثل ہے پشتوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڑیے کو وہ گرد و غبار، بارشوں میں ان کو فائدہ ہوتا ہے گرد و غبار ہو تاکہ وہ شکار کھیل سکے۔ ابھی ان کے پاس پیسہ کمانے کے لیے، کرپشن کے لیے، ابھی ہر ڈپٹی کمشنر کو 3 ارب روپے دیے گئے، لا اینڈ آرڈر کے لیے صوبائی حکومت نے 108 ارب روپے رکھے ہیں اور ہر ڈی سی کو 3 ارب روپے دیے گئے۔ تو جو ایم پی ایز ہیں، جو وزراء ہیں، ان کا سب کچھ 40% وہ لے رہے، کمیشن لے رہے، تو ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ بلوچستان اور پشتونخوا سرزمین، بلوچ اور پشتون وہ آگ و خون میں جلتے رہے اور ان کا بینک بیلنس جو ہے نا وہ بڑھتا رہے۔ وہ کنٹرول نہیں کریں گے، ان کے فائدے میں نہیں ہے، اس کا فائدہ اس میں ہے کہ جنگ و جدل ہو، شاہراہیں بند ہو، قتل و قتال ہو، لاشیں سڑکیں پر پڑی ہو، ان کا اسی میں فائدہ ہے، وہ کیوں اس کو کنٹرول کرے؟ لیکن زیر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اناوڑک واقعے کے بعد جو لواحقین دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ تقریباً کئی روز سے 5 روز سے، تو ان کا مطالبہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں آ کے ان سے ملے اور ان کے مطالبات انہی کے سامنے پیش کریں گے اور کسی وزیر سے، وزیر اعلیٰ سے یا حکومتی
ارکان سے کوئی مطالبہ یا مذاکرات نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف جو ان کے پاس آئے گا ان سے مذاکرات کرے گا؟ اگر آرمی چیف نہیں آیا تو یہ جو لوائقین ہیں یہ بیٹھے رہیں گے اور ان کو وہاں سے بے دخل کرنے یا مارنے کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں ان کا انوڑک لوگوں کا مطالبہ یہ ہے، پہلا کہ ہمارے جو مغوی ہے دہشت گردوں کے ہاں موجود ہے ان کو بحفاظت بازیاب کیا جائے. ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے. اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ان تمام پہاڑوں کو، آپ تکتو پہاڑ ہے کوئٹہ کا، زرغون ہے، شابان ہے، میدر ہے، چلتن ہے، ان کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی مسلح جتھے ہیں یہ ان جتھوں سے ان پہاڑوں کو خالی کیا جائے. تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو کٹھ ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کل جو 21 لاشیں خود 4 لوگ گئے، ورثا کے 4 لوگ گئے 3 ڈاٹسن میں، جو ان کو منگلا جو خالی کیا گیا سرغ اڑ گئی کینٹ سے کوئی 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ لوگ گئے، وہ لاشیں سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلح جتھے دہشت گرد وہ کھڑے تھے. انہوں نے جو ہے نا ان کو 3 ڈاٹسن میں انسانیت کی توہین ہے جب آئے، پھر راستے میں 3 ڈاٹسن میں 21 لاشوں کو ساتھ کر کے ایک دوسرے پہ ڈالے گئے. پھر راستے میں ایف سی نے کوشش کی کہ روکے لیکن عوام نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ان کو ہاسپٹل لایا. پھر انہوں نے لے جانے کی کوشش کی کہ ہم اس کو لے جائیں گے، تو حکومت عوام نے نہیں دیا، عوام نے جا کر کے اپنے ہاتھوں میں لیا. تو ان کی صورتحال یہ ہے، یہ کٹ پتلی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ اصل مسئلہ ان مسلح جتھوں کا ہے اور یہ خطرہ ہے کہ انوڑ کے جو 11-12 لوگ ہیں ان کو بھی یہ شہید کرے تو حکومت کیا کرے؟ حکومت تو بیٹھی ہوئی ہے. آج جو ہے نا 5-6 دن ہو گئے وہ لوگ ان کے ساتھ ہے، زیارت کے 30 کو شہید کر دیا. تو یہ حکومت جو ہے نا یہ بالکل نہیں ہے. جن کے اثاثے ہیں، جن کے ایسٹس ہیں، جنہوں نے ان کو لایا ہے وہی ان کا صفایا کرے. تو لیکن زیر صاحب نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زیارت کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بغیر پروٹوکول کے جا رہا ہوں. جب مسلح جتھے ہیں، دہشت گردی ہے، کوئی قومی شاعرہ محفوظ نہیں ہے، تو کیا لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کیسے ڈرائیو کر کے اکیلے جو ہے زیارت کی طرف جائے گا جب مسلح جتھوں کا بڑا راج ہے کوئٹہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں؟ اوپر پہاڑ پہ سے یہ روڈ پہ کیا زیارت تک، وہاں جو اس وقت 10 شہداء تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ڈی سی ڈی پی او باقی خود وزیر اعلیٰ صاحب وہ جو ہے نا اس کے جنازے میں شرکت کی. لوگوں نے، عوام نے انہیں نہیں چھوڑا کہ ہم آپ کو جنازے میں بھی شرکت کرنے نہیں دیں گے، وہ واپس آ گیا. یہ تو ویسا شو بازی تھی، لیکن پیچھے پوری فورس تھی، پوری درجن پر تقریباً 50 گاڑیاں تھی مسلح لوگوں کی ان کے ساتھ تھے. وہ روڈ پہ جا رہا تھا، دہشت گرد اوپر پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو لیکن زیر صاحب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب وفاقی وزراء کوئٹہ پہنچے، نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ جو دورہ ہے، جو لوائقین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیارے ان سے گئے ہیں، شہید ہو گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کا ازالہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب یا آرمی چیف کے دورہ کوئٹہ؟ باقی لوگ آئے، ان کو چاہیے کہ وہ بلائے، آرمی چیف کے سامنے ان کو بلائے اور ان مسلح جتھوں کا خاتمہ کرے. کوئٹہ کے سراؤنڈنگ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کا صفایا کرے. اگر یہ صفایا نہیں کریں گے اور واقعات ہوں گے، یہی لاشیں ہم اٹھاتے رہیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کا جو اڑک کے کمیٹی کا 3 مطالبات جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے. ان کا یقین ان پہ نہیں آ رہا ہے. جن کے اثاثے ہیں، جن کے ایسٹس ہیں، وہ خود ان سے نبرد آزما ہو، وہ ان کو یہاں سے ان پہاڑوں سے نکالیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نصر اللہ زیر صاحب، سابق صوبائی وزیر، سابق رکن بلوچستان اسمبلی. آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شریک ہیں. مردار جارو کا نصر اللہ زیر صاحب کا پتران کنگا چونکہ یہ گوشک ہمیشہ کہ کوئٹہ اور سراؤنڈنگ کوئٹہ کیپٹل سٹی گپائیں تو اودا مسلح جتھا کے موجود ہیں. تو آنی موجودگی
مردم چسکنک باں یا پدان لاش دور دیگ باں یا انا وڑو کا کہ واقعہ پیشت کا مردم کشک بودگان تو انہوں مسلح جتاں تو آنی خلاف آئی چوڑی کاروائی بوگا نہیں او دومنی مگا مگندگاں کہ کوئٹہ ای ودہ دو جاگہ ایئرپورٹ روڈ اور کوئلہ پاٹک کے استیں اودا درنا جاری ہیں زیارتہ بیرہ بتگیں کارندہ کے استہ آن لوائکین درنا دیا گا او دومنی مگا ایئرپورٹ روڈا انا وڑو کا پیشت کگیں واقعہ ہے پدت 11 مردمان لاشیں دور دیے گئے خلاف آنی قول مردمانی احتجاج جاری تو آنی مطالبہ ہمیشہ کہ دعوت دی کہ آرمی چیف وزیر اعظم صاحب کے ہستے مذاکرات واسطے نہیں آہاں تو احتجاجات جاری کرنا تو موجودہ صوبائی حکومت کے رائے چوڑے مؤثر اختیارات نہیں تو پمیش کا وفاقی سطح آنی مطالبات اگر شکنک بیوان تو یہ جیڑا کی شگیوار کنک بان تو وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب مروچی کوئٹہ سر بتگاں ایفکس کمیٹی ہے اجلاس بتا نیشنل ایکشن پلان ہے اور دومنیم کا امن و امان مخدوش صورت حال سرا مگندے کے دیوانہ آرمی چیف صاحب یا وفاقی اور صوبائی وزیر عابد سیکورٹی ادارانی اعلیٰ حکام کے اسنے عشتوں کا وار بتگاں تو یہ درنا کے استے کوئٹہ شہرہ جاری ہیں تو دومنیم کا مگندگاں کہ سول اسپیتالہ اور تگیں 21 لاش کے استاں ورساں وصول کو تگاں تو اشت اہلکار کے استاں لاش آبائی دمگا دیم دیکھ بتگاں تو 14 لاشانی امرائیہ ای ودہ کوئلہ پاٹے کے نزدیکا سڑک کے سرا ایرکنگو درنا آنی بر جائیں بلے دومنی مکان چونکہ ما آئی ایس پی آر ذکر کو تو آئی گوشہ ہمیشہ وستنگے روچہ آئی ایس پی آر ڈی جی کے استیں آئی ہم پریس کانفرنس کو تا اور یہ ایک اپنے تصدیق کو تا کہ دہشت گردانی اور روشہ 42 جوان کے استیں شہید بودتگاں 54 دہشت گرد کو شک بودتگاں تو پاکستان دشمن نلوٹا کہ بلوچستان ترقی بکا بریک کی ضرورت دشمنی مکان کے شنگا پتران کریں بڑا چاروں کا بریک اپد ماشمارا وشت کریں چونکہ بلوچستان سیکورٹی مقدوش تشویشناک صورتحال سرا کا پتران کن گائیں تو ای ودا کوئٹہ 2 مقامات درنا کے ہستیں جاری ہیں دو مروچی آرمی چیف صاحب وزیر اعظم صاحب کوئٹہ آت کگاں اور ایکس کمیٹی اجلاس بوتا تو گستگی روچہ مدستہ کزدارا عوامی جالوان عوامی پینل سربراہ میر شفیق الرحمان منگل صاحب ہے لوگ سرا ورشکنک بوتگا تو چرشی پت تصدیق ہمیں بوتگا کہ 12 مردم کے ہستاں واقعہ بیران بودتگاں اور چیزیں ناشر کارم کشک بودتا تو پتران بر جائیں ودا لائن سرم میگوما مرداری کن گئیں جالوان عوامی پینل مرکزی سیکرٹری جنرل میر ندیم الرحمان محمد شہید صاحب آئیے گیشن کا پتران کریں السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے میرے پروگرام میں شریک ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں جو بلوچستان کی مجموعی صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے تو ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کل ہم نے دیکھا کہ جو آپ لوگوں کی جماعت ہے عوامی جالوان عوامی پہلا اس کے سربراہ شفیق الرحمان منگل صاحب کے گھر پہ ایک حملہ ہوا تو آپ یہ بتائیے کہ اس حملے میں آپ لوگوں کے کتنے جو ہیں کارکنان مارے گئے اور کتنے شہید ہوئے اور یہ واقعہ کس وقت پیش آیا میر صاحب محفوظ رہے تو مجموعی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جی بہت شکریہ آپ کا آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو میر شفیق الرحمان مینگل ہے وہ پاکستانیت کے ایک بہت بڑے اور اہم ستون سمجھے جاتے ہیں وہ ان کی تحریک ان کی جماعت اور ان کے سربکف جو لوگ ہیں اور یہ سلسلہ یہ پہلا نہیں ہے یہ 2 دہائیوں سے مختلف حملے کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے خودکش حملہ در پہ ہوا تو یہ کل سپہر 3 بجے کے وقت کوئی 3-3:30 بجے کے وقت یہ واقعہ پیش آیا یہ جو بھارت کے کرائے کے قاتل ہیں انہوں نے پہلے ایک بارود سے بری گاڑی جو مین رہائش گاہ کی جو مین گیٹ ہے اس کے ساتھ ٹکرائی جس کے نتیجے میں بلاسٹ ہوا بہت بڑا اور چند ہی لمحے بعد ایک اور خودکش حملہ آور اس نے اندر آنے کی کوشش کی اور پھر وہ بھی بلاسٹ ہوا تو میر صاحب خود گھر پہ موجود تھے اور اس کے بعد جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے فوراً جوابی کارروائی کی اور فوراً میدان میں کود پڑے اور کوئی 2.5 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا کل 5 خودکش حملہ آور تھے جو 2 بلاسٹ جن میں 2 بلاسٹ ہوئے اور 3 جو ہے نا وہ جھڑپ کے اندر مارے گئے اور اس وقت مجموعی طور پہ کوئی 14 کے قریب شہادتیں ہمارے ساتھیوں کی ہوئی ہے میر شفیق الرحمان منگل خود الحمدللہ سلامت ہے وہ محفوظ رہے اور باقی جو ساتھیوں کی شہادتیں ہیں وہ کوئی 12 سے 14 اس وقت موصول ہوئی ہے ہمیں اور 5 جو خودکش حملہ آور تھے وہ مارے گئے ہیں اس حملے کے اندر. تو میر صاحب آپ یہ بتائیے چونکہ بلوچستان میں جو ہے امن و امان کے حوالے سے صورتحال انتہائی خراب ہے
تو وڈ میں بھی معاملات انتہائی کشیدہ ہیں، اسی طرح قصدار سے لے کر کوئٹہ شہر تک ایک تشویشناک صورتحال سے گزر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی سخت سیکورٹی کے باوجود یہ جو کنٹونمنٹ ہیں، چاؤنی کا علاقہ ہے، قصدار بھی، تو وہاں جو یہ مسلح لوگ ہیں وہ خودکش کی شکل میں بارود سے بڑی گاڑیاں لا کے اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. تو کیا ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی یا اس کی چیکنگ نہیں ہوتی؟ وہ دیدہ دلیری سے آ کے جو ہیں میر شفیق الرحمان نے دوسرے لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سیکورٹی فیلئر ہے؟ دیکھیں، ہم تو مسلسل اس بات کو دہراتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان دن بدن جو ہے نا وہ تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب صورتحال اس وقت اختیار کر چکی ہے. اور آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ خودکش دھماکے اور حملے، اور حتیٰ کہ خواتین تک کو ان خودکش دھماکوں کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی ایک طبقہ بھی ان دہشت گردوں کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. تو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کب تک لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. ان کے خلاف مضبوط کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بالکل بے رحمانہ سلوک کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے بلوچستان کے پورے امن کو تہہ و بالا کر دیا ہے. اور ظاہر ہے صوبائی حکومت اور سیکورٹی ادارے وہ مسلسل یہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ان کو ختم کرنے یا صوبے میں امن برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان سب تمام کاوشوں کے باوجود بھی اگر ان کا راستہ نہیں رک رہا اور یہ سب کچھ کہنے اور سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ رہی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جتنے جو مٹھی بھر جو عناصر ہے دہشت گرد ہے، نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو کچھ سیاسی چہرے ہیں جو بہروپیہ ہے کہ جو ہر جگہ پہ ان کو تحفظ فراہم کرنے، ان کی سہولت کاری کا کام سر انجام دینے کی وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور یہ کام سر انجام بھی دے رہے ہیں. تو ان کو کبھی آپ پارلیمان تک پہنچاتے ہیں، ان کو اربوں روپے کے فنڈز دیتے ہیں. تو جب تک اس دہشت گردی کے پس منظر کو ٹھیک سے نہیں سمجھا جائے گا اور جب تک ان تمام تر حوالوں سے ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی اور ریاست کے بیانیے کو جب تک مضبوط نہیں کیا جائے گا، تب تک میرے خیال میں یہ صورتحال مزید خرابی کی جانب جائے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں جو اس وقت 2 مقامات پر کوئٹہ شہر میں لاشوں کے ساتھ لواحقین کا دھرنا جاری ہے. ایک انا اڑک والا واقعہ ہے اور دوسری طرف جو 21 پولیس اہلکاروں کی لاشیں گرائی گئیں. اس کے بعد 14 لاشیں کوئلہ پاٹک کے قریب سڑک پر رکھ کر لواحقین جو ہیں دھرنا دے رہے ہیں. تو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے. بالکل یہ بہت ہی تشویشناک اور ایک دل دولہ دینے والی واقعہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صوبائی حکومت امن و امان کے حوالے سے ناکام ہو چکی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، شاید کوئی اور حکومت یا وزیر اعلیٰ آ جائے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات صرف ایک فرد واحد کی نہیں ہے اور یہ سلسلہ آج اور کل اور 1 سال قبل شروع ہونے والا سلسلہ تو نہیں ہے نا. یہ 2 دہائیوں سے مسلسل بلوچستان کو آگ اور خون کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. ابھی آپ نے انا اڑک واقعے کی بات کی، اس سے پہلے یہ انا اڑک کا واقعہ ہوا، ابھی زیارت میں یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہوا اور کئی جو ہے نا وہ لاشیں اور شہداء کی لاشیں اٹھانی پڑی. تو ہم میر شفیق الرحمان مینگل اور ہماری جماعت، ہمارے لوگ شروع دن سے بلوچستان کے اندر یہ جتنے مظلوم طبقات جو بھارت کے کرائے کے قاتلوں کے ہاتھوں نشانہ بن رہے ہیں، ہم نے ان سب کی وارثی کی ہے، ان سب کے تحفظ کی بات کی ہے، ان سب کے اور پورے صوبے کی مجموعی طور پہ امن و امان کی ہم نے بات کی ہے. حکومت چاہے جس کی بھی ہو، بات امن و امان اور بات اس بیانیے کی ہے کہ جس میں مسلسل ریاست کو ایک قسم سے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ کیوں ریاست کا بیانیہ ان دہشت گردوں کے بیانیے سے کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے اور کیوں ان کا مضبوطی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، نظریاتی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اور جدوجہد کے ہر عنوان کے اعتبار سے کیوں ان کے خلاف ایک مضبوط کارروائی کیوں نہیں کی جاتی. آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی،
یہ صوبائی اسمبلی کے اندر ایوان میں بیٹھے اور بہت سارے لوگ ہیں، ان سے سوال ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ریاست کا بیانیہ نہیں بنا سکتے، یہ کیوں اپنے علاقوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، یہ کیوں اپنے حلقوں میں ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی نشاندہی اور ان کا کلا کما کرنے میں کیوں کردار ادا نہیں کر رہے۔ یہ سوال صرف ایک وزیر اعلیٰ سے نہیں بلکہ پورے ایوان سے ہونا چاہیے کہ یہ ایوان یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے کہ بلوچستان دن بدن جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ان حالات کو ٹھیک کرنے میں کیا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا یہ بالکل مبرہ ہے اس پوری صورتحال سے کہ وہ گھر بیٹھ کے بس وہ تماشا دیکھتے رہے؟ تو یہ ایک مجموعی طور پہ پورے صوبے کا یہ بنیادی طور پہ سوال صوبائی حکومت سے بھی ہے، اور ایوان میں بیٹھے جتنے نمائندے بلوچستان کے بیٹھے ہیں ان سب سے بھی یہ بنیادی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کیوں وہ اقدامات نہیں کیے جاتے کہ جو ہونے چاہیے۔ تو بالکل سب یہ جو ہے سوال سب کے ساتھ ہونی چاہیے، سب جو ہیں ذمہ دار ہیں اور جواب دہ ہونی چاہیے ان کو، لیکن ہم جب سے دیکھ رہے ہیں کہ جو 2024 فروری کے بعد جو موجودہ حکومت بنی ہے تو بلوچستان میں جو مسلح گروہ ہیں یا جو مسلح تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سڑکیں بند کرتے ہیں، قومی شاعراؤں پہ جو ہیں گھومتے پھرتے ہیں، اس کی ویڈیوز ہم اور آپ دیکھتے ہیں آئے روز سوشل میڈیا میں۔ تو اس طرح کے حالات میرے خیال میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، تو اس وجہ سے موجودہ حکومت کے بارے میں تاثرات کافی مختلف ہیں لوگوں کے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طرح بڑی دیدہ دلیری اور دن دہاڑے گھومتے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، تو حکومت وقت جو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے تو ان کو ذمہ دار تو قرار دیتے ہیں؟ جی بالکل، ذمہ داری تو ریاست پہ، ریاستی اداروں پہ، صوبائی حکومت پہ عائد تو ہوتی ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ تو سوال کریں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے۔ لیکن آپ نے بات کی کہ یہ اس سے پہلے اس طرح کی شاہراہیں اور یہ بند نہیں ہوا کرتے تھے، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ دہشت گرد جتنے گروپس ہیں یہ مختلف ناموں سے، ابھی انہوں نے اپنا جو ایک اتحاد بنایا ہے براس کے نام سے، اور یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ جو فیوڈلز ہیں، ایک بھائی ان کا یہاں پاکستان میں پارلیمانی سیاست کا ڈھونگ رچا رہا ہوتا ہے، دوسرا بھائی باہر بیٹھ کے وہ ملک کی دیواریں ہلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے گروپس جو ہے نا وہ متحد ہوئے ہیں اور انہوں نے براس کی شکل میں اپنا ایک اتحاد بنایا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 دہائیوں سے یہ جب ان کی جہاں پہ جس قدر ان کی استطاعت اور ان کی اسٹرینتھ رہی ہے انہوں نے وہی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ماضی میں یہ روڈ پہ نہیں آتے تھے روڈ پہ، تو ماضی میں ان میں یہ طاقت نہیں تھی اور اس پوزیشن پہ وہ نہیں تھے کہ وہ بلوچستان میں یوں سرعام آ کر شاہراہوں کو بند کرنا اور لوگوں کی تلاشی لینا اور لوگوں کے ID کارڈ چیک کر کے لوگوں کو قتل کرنا، بسوں سے اتارنا۔ ماضی میں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے، اب وہ دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ خواتین کا بھی خودکش حملوں میں استعمال کر رہے ہیں، بڑی گاڑیوں کو بھی لا کر جو ہے نا وہ خودکش دھماکے کیے جا رہے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ اور روڈ شاہراہوں پہ جو ہے نا وہ سنیپ چیکنگ، وہ اب اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں۔ تو ہم کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جب تک مضبوط اور مؤثر کارروائی، اور ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے لیے جنہوں نے شہادتیں اور قربانیاں دی ہیں، جب تک ریاست اور محب وطن پاکستانیوں کا ایک مضبوط تعلق اور ایک مضبوط رشتہ اور ایک مضبوط وہ منصوبہ جب تک نہیں ہوگا، میرے خیال میں یہ حالات اس وقت تک ٹھیک بھی نہیں ہوں گے اور اس وقت تک دن بدن اس میں خرابی بڑھتی چلی جائے گی۔ ابھی اس وقت یہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ دندناتے ہوئے شاہراہوں پہ پھر رہے ہیں، شاید سال 1.5 بعد یہ صورتحال اور بری طرح خرابی کی طرف جائے۔ تو اس سے پہلے کہ بلوچستان ایک مقتل گاہ جیسے کہ بن چکا ہے، یہ مزید ایک مقتل گاہ بن جائے، یہ ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی، اداروں کی، کہ فوری طور پہ وہ کارروائی کرے اور اپنے لوگوں کو تحفظ دے۔ سب سے زیادہ تو جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ تو فورسز کے لوگوں کی ہو رہی ہے، جو سب سے اس وقت مظلوم طبقہ بن چکا ہے وہ تو فورسز کے لوگ بن چکے ہیں، کہ جس بے دردی کے ساتھ ان کو جس بڑی تعداد میں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اور بلوچستان کے ہر
فرد کی جان، عزت، مال، آبرو کے تحفظ کے لیے وہ بھرپور اقدامات کرے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ امیر ندیم نواز شہید صاحب. امیر شاہ رخ خان جالان نوامی پینل مرکز سیکرٹری جنرل امیر ندیم رحمان شہید صاحب کا پتران کنگا بریک کی ضروری پتاش میں نہیں مکان گیشن کا پتران. شرمند چاروں کا بریک اپد معشمارہ وشت کریں گا پتران بر جائیں. بلوچستان مجموعی لینڈ آرڈر صورتحال اس طرح دو منیم کا کوئٹہ ہے، دو مقامات دھرنا. تو عبدالمتین اخوانزادہ صاحب کا پتران کنگا لائن اس طرح میں موجود ہیں، تو جماعت اسلامی مرکزی رہنما آئیو گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم اخوانزادہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو امن و امان کی صورتحال آج کی نہیں ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال آج اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ معاملہ انتہائی خراب ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو لاشیں پھینکی گئی 21 لاشیں پولیس اہلکاروں کی، تو اس وقت 14 لاشیں کوئٹہ پاٹک کے قریب سڑک پر رکھ کر لوائقین دھرنا دے رہے ہیں، اور 5 روز سے ایئرپورٹ روڈ پر جو انا اڑک ثانیہ میں جام بک ہونے والے لوائقین کی جو ہے دھرنا جاری ہے. تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں کل صورتحال بہت سارے مقامات پہ، بہت سارے اضلاع پہ خراب تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات جو آج اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں، تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ حالات ظاہر انتہائی سنگین ہو گئے، اور جن کے پاس اختیار ہے وہ ان تمام حالات کو بگاڑنے میں اور نہ سمجھنے میں ذمہ دار ہے. اور بدامنی اس وقت عروج پہ ہے. بلوچ علاقے پہلے سے ایک افراتفری میں ہے، اور کوئٹہ شہر اس وقت محاصرے میں ہے، اور اس طرح زیارت کا واقعہ ہوا ہے. اور انا اڑک جو ہماری ایک بہت خوبصورت وادی ہے، وہاں ایک مجموعی لشکر بیٹھا ہوا ہے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا. اور اب ظاہر ہے کہ لشکر اگر بنتے ہیں اور ہماری سرکار اور ادارے اتنے غافل ہے کہ ان کے ناک کے نیچے لوگ اپنے اپنے لشکر بناتے ہیں اور جدید اسلحہ لاتے ہیں اور پھر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں ایک بہت سنگینی والی پوزیشن ہے. اور عام آدمی کے اندر اضطراب بھی ہے. پہلے سے ظاہر ہے یہ بدامنی ہے، معاشی جو تعطل ہے، بارڈرز ہمارے بند ہے، اور ایک لحاظ سے ہم غربت میں پاکستان میں سب سے نیچے ہیں. پاورٹی لائنس ہے 70% تو یو این کی رپورٹ ہے کہ خط غربت سے ہمارے نیچے کی آبادی ہے. تو بدامنی کے عذاب میں تو ہم اور پس کر رہ جائیں گے، اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل سے اب تو روزگار اور باقی معاملات الگ ہے، اب تو لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت جو ہے اس کا سوال ہے. تو اخوان صاحب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو وادی انا اڑک وہاں جو ہے ایک لشکر پہاڑوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئٹہ اور اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو بڑے پیمانے پر مسلح افراد یا مسلح لوگوں کی جو ہیں راج ہے. لیکن کوئٹہ میں سیکورٹی سخت ہے، وہاں کنٹونمنٹ بھی ہے، اس کے باوجود جو یہ مسلح لوگ دندناتے پھرتے ہیں، سڑکوں کو بند کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے پھر ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں. اور انا اڑک میں جو کچھ ہوا، لوگ مارا گیا، اور پھر جو اغوا تھے ان کی بھی لاشیں پھینکی گئی ہیں. تو سخت سیکورٹی کے باوجود، اور بلوچستان کے امن و امان کا ایک بجٹ کا بڑا حصہ بھی سیکورٹی معاملات پہ لگتا ہے، اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بلوچستان جو ہے بجائے بہتری کے اور خرابی کی طرف جا رہا ہے؟ جی یقیناً ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ ہم نے اما کے لیے ہم حفاظتی اداروں کو دے رہے ہیں، ایف سی کو اور باقی اداروں کو. جب ہمارے اپنی لوکل لیویز فعال تھی اور پولیس کا سسٹم تھا تو اس کے نتیجے میں امن کی ایک پوزیشن بنتی تھی. اب وہ بھی ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے. تو کوئٹہ کینٹ سے تو انا اڑک چند فرلنگ کے فاصلے پہ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے لشکر اتنے جدید اسلحوں کے ساتھ جو ہے لوگ، یہی تو اصل سوال ہے کہ لوگ کیسے آتے ہیں اور کیسے جمع ہوتے ہیں، کیسے پھولتے ہیں. تو ہمارے پورا جو سیکورٹی کا نظام، یہ تو صرف اجلاس پہ اجلاس کرتے ہیں. آج بھی ایپیکس کمیٹی کا میٹنگ ہے جس میں فیلڈ مارشل شریک ہے، وزیر اعظم شریک ہے. تو اجلاس اصل ہے کیا نزدیک جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگ اس طرح قتل ہو کے پہاڑوں ہوتے ہیں. یہ سوال ہے ایک جدید دنیا کے اندر ایک انسان کی قیمت. ہمیں تو پہلے سے قرآن نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل
دنیا اس وقت اس پہ کڑی ہے کہ کسی ریاست میں ایک آدمی جو ہے قتل ہوتا ہے تو پورا ریاستی مشنری لرز جاتا ہے. یہاں درجنوں سینکڑوں افراد جو ہے وہ روزانہ قتل ہوتے ہیں اور ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس میں ایک مذمت کا اور رپورٹ طلب کرنے کا ایک حکم جاری ہوتا ہے رسمی کارروائی کے علاوہ، اور آگے کچھ نہیں ہو پاتا ہے. تو لیکن غالب صاحب دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو لواحقین دھرنے پہ بیٹھے ہیں انا اڑوک میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے جو لوگ جہاں بحق ہوتے ہیں ان کے لواحقین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک آرمی چیف وزیر اعظم صاحب نہیں آئے گا ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، ہمارا دھرنا جاری رہے گا. تو ایک چیف ایگزیکٹو صوبے میں موجود ہے، وزیر اعلیٰ موجود ہے، ایک صوبائی کابینہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام پہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کا اعتماد اس قدر کیوں اٹھ چکا ہے؟ منظر چاروں کا چکے گا پتران کنگا عبد المتین نقونزادہ صاحب آئیے لائن ڈراپ بھی تو کوشش کریں آئیے پتا لائن اپ بھی کریں تو چونکہ کوئٹہ شہر آئی ودا لا اینڈ آرڈر یا دھرنا یا سیکورٹی معاملات سبر نیٹ ورک کے بعض ایشوز ہیں تو پمیش کا یہ گما گپ جوانی وڑیا بوا گا نہا تو مروچی میں کوشش کرتا کہ مراکشہ چیزی حکومتی موقف دیما بیار ہیں خاص طور پر وزارت داخلہ یا حکومت ترجمان ہے چونکہ ہمارا ٹائم نہ تھا گوشہ گمی بتا کہ یہ ودا معاملہ بس سنگین ہے تو بعضیں دیگے سرکاری ایشوز ہم مدد کرتے ہیں تو ماں وہ حدات کو نہ کریں تو شاید رند یا بابر یوسف زئی کی وزارت داخلہ معاون خصوصی ہیں وہ دومنی منگا دیگے صوبائی وزراء کے ہستا مختلف علا بہانہ یا سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا سر یہ میرا سوال آپ سے یہ تھا جو دھرنے میں بیٹھے جو لوگ ہیں ایئرپورٹ روڈ پہ انا اڑوک میں فائرنگ ہونے کے خلاف جو لواحقین دھرنا دے رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یا آرمی چیف آئے پھر ہم ان کی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کریں گے. تو صوبے میں وزیر اعلیٰ یا صوبے کے چیف ایگزیکٹو یا صوبائی کابینہ ایک حکومت موجود ہے تو اس پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگوں کے اعتماد موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ سے اس حد تک کیوں اٹھ چکا ہے؟ دیکھیں اعتماد تو اس صورت میں ہوگا کہ جب 4 روز 5 روز آج 5واں دن ہے ان کے 10 افراد جو ہے وہ ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ رہا ہو کے ہے جو معذور تھا پتہ نہیں وہ کس صورت میں آیا ہے ان کے جنگل سے 10 افراد ابھی زندہ ان کے قید میں ہیں اور یہی جو زیارت والے 21 آج لاشیں موجود ہے یہ پولیس والے تھے یرغمال بنائے گئے پہلے ان کا اسلحہ ختم ہو گیا اور 24 گھنٹے اور 36 گھنٹے گزر گئے اور سرکار موجود تھی اور کچھ نہیں کر سکے. ظاہر ہے ہم دنیا بھر کے فیصلے تو کراتے ہیں ہمارے لوگ پہنچتے ہیں ہم افغانستان میں اور ایران میں تو اپنا ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم کوئٹہ کینٹ سے انا اڑک کے لیے جو سب سے قریب ترین جگہ ہے وہاں جو ہے دہشت گردوں کا ٹھکانہ جو ہے معلوم نہیں کر سکتے ہیں وہاں اپنے مغوی رہا نہیں کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صرف تسلیوں سے تو مغوی آزاد نہیں ہو سکتے ہیں جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کا کوئی کیا ہو سکتا ہے اس سے. تو لوگوں کا ایک جائز مطالبہ ہے کہ جو سیکورٹی کے اصل انچارج ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک عسکری وہ قائم ہے اور فیلڈ مارشل ہی تمام چیزیں ڈیل کرتے ہیں تو لوگوں کا ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی آواز کو سنا جائے ان کی زندگیوں کی حفاظت کی جائے ان کے سیکورٹی کے اندر جو گیپس ہے لیپس ہے اسے حل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ آج کوئٹہ میں موجود ہے فیلڈ مارشل بھی موجود ہے وزیر اعظم پاکستان بھی موجود ہے. ہمارا ان سے سیاسی اور اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اگر وہ ملک کے انتظامی ذمہ دار ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد کی بات سنی جائے. کہاں ہمارے ریاستوں کا وہ شان کہ جب ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنے محل سے باہر آتا تھا فریاد سننے کے لیے اور کہاں یہ درگت کے لوگ جو ہے اپنے میتوں کے ساتھ اپنے شہداء اور اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں دنوں سے سڑکوں پہ سخت ترین گرمی میں اور حکمران جو ہے وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں میٹنگ کر کے اور تسلی کے ایک جعلی الفاظ جو ہے یا پریس نوٹ جاری کر کے کہ جی ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. میرے خیال میں یہ موقع ہے سننا چاہیے لوگوں کو اور اس کے نتیجے میں جن کی کمیٹیاں ہیں جو آل پارٹیز کانفرنس ہے ان کی بات سنی جائے اور لوگوں کا مطالبہ سادہ ہے کہ ہمیں زندگی کی حفاظت دی جائے. کوئی ظاہر ہے یہاں ہمارا سونا کا بلوچستان کے سونا کا تو سارے فیصلے وفاق کرتے ہیں بلوچستان کے ریکارڈک کا بلوچستان کی معدنیات کا یہاں ہمارے بارڈرز کی بندش کے فیصلے جو یہی ایپیکس کمیٹیاں کرتی ہے لیکن اس وقت لوگوں کو اپنے اس کی تلاش تو ہے نا اپنی زندگی کی تو لوگوں کی سننی چاہیے.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبدالمتین افغانزاد صاحب، سینئر رہنما مرکزی رہنما جماعت اسلامی اگر پتران کنگائی کچھ ہمیشہ کے لوائقین کے استان درنہا نشتگاں آنی مطالبہ کے استیں بعض سمپل ہیں تو آوتی عوام مردم کے لاپتہ آنی بازیابی واسطہ لوٹ کنگا یا دو نمگا آنی کچھ ہمیشہ کے مسلح جتا کو موجود ہیں تو آنی کاتمہ کنک بھی آن تحفظ یقینی جوڑ کنک بھی تو یہ مطالبہ باوجود کے استیں مگندگائیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب یا دیگر اعلیٰ حکام کے استعانی یہ مطالبہ تھا من نکانا تو بلوچستان تشویشناک صورتحال وتیجا گاؤ دو نمگا مگندگائیں کہ ایشیا گردار کرنے کے حوالہ بلوچی وزیر اعظم صاحب اتکا وزیر اعظم صاحب ایپکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان تھا ایپکس کمیٹی اجلاس سربراہی کو تھا اور دو نمگا اے ہم فیصلہ کنک بتا کہ امن و امان صورتحال کنٹرول کرنے کے واسطہ ایک مزنی گام گیجی ضرورت بھی تو ماضی احمد اس تک بڑی تشویشناک یا دل پدر دی ویل پیشت کا تو وزیر اعظم صاحب اتکا یا کوئٹہ اجلاس کو تھا بھلے آئیے سرا بجائے اہم پیش رفت تھا بلکہ آلات مزید گنتری نمگا برک بتگاں وہی سلسلہ کے ہستیں مروچی ہم بر جائیں تو وستگیں روچا ڈی جی آئی ایس پی آر ہم پریس کانفرنس کو تگا تو آئیے چل دو فوجی کارندانی بیران بوا گو پنجاب چار ناشرکارانی کشگے تصدیق کو تگا تو چونکہ بیلا واقعہ آئیے ذکر کو تگا کہ اودا کانوائے سرا ورش کنک بتا او ایک افسر یا وار یازدہ کارندہ کے استندہ کارندہ یا بیران بتگان تو یہ مجموعی صورتحال بلوچستان میں دیما ہے بھلے اہم سوال ہمیشہ کہ ایشیتوں کا سنجیدگی ہے پیش دار کے حوالہ حکومت بلوچستان کردار چنچو اہم ہے پرچہ کہ وستگی 2.5 سالہ موجودہ حکومت برسر اقتدار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سرفراز بگٹی صاحب کے استے صوبہ چیف ایگزیکٹو ہیں تو آلات انتہائی تشویشناک بتگاں یا بجائے بہترین نمگا کراوی نمگا روز پر روز روانہ اور بلوچستان قومی شاعرہ غیر محفوظ ہیں بلوچستان کیپٹل سٹی کوئٹہ غیر محفوظ ہیں عام مردم کے استے وتی جاگا کہ آئیے تحفظ آئیے حفاظت سرکار ذمہ داری آئیے چوڑی کرداری ادا کرنے گا نہیں اور دومی نمگا میں یہ ہم گندگاں کہ بلوچستان قبائلی رہنما یا امیر شفیق الرحمان مینگل ان چکے ترجمان محکمہ کا پتران کرنے گا تو آئیے سرائے لوگ اس طرح ورش کنک بتا محفوظ بتا بلے آئیے بازیں کارکن کے استاں جنک کشک بتگاں تو یہ صورتحال مروچی وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعظم صاحب آرمی چیف صاحب وفاقی وزراء موجود ہیں کوئٹہ سر بتگاں تو چرشیا چچے پیش رفت بھی تو یا کہ روچان شچی اثرات ہوا تو مفتی مراکش ہفتہ کا پتران کرنے کو امید کا مراکش بزانے وقت پاس لاس بتوں میں الطاف بلوچہ لگا بھی